ISSB इज इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड. इंटर सर्विसेज का मतलब है कि तीनों सर्विसेज के लिए वहाँ सिलेक्शन होती है. 4 ISSBs हैं पाकिस्तान में. एज ओल्ड एज अबाउट 1852, तकरीबन आप समझिए 250 साल पुराना इदारा है ये. बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं ना, अ लॉट ऑफ देम दे फेल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द ISSB टेस्ट्स. ISSB जो टेस्ट लेती है ना, तकरीबन 26 डिफरेंट फील्ड्स की टेस्ट लेती. इतने सारे जो फील्ड्स हैं ना, इन सब के लिए क्वालिफिकेशंस भी और उम्र भी डिफरेंट है. जो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस है ना, आप जो लिखते हैं उसके ऊपर वहाँ टेस्ट में ज़रूर डिस्कशन होती है. अगर आपको बुक रीडिंग का शौक़ नहीं है, डोंट से दैट. हो सकता है आपको स्पोर्ट्स का शौक़ हो सकता है लोगों की हेल्प करने का शौक़ हो सकता है सोशल सर्विस का शौक़ हो, फुटबॉल का शौक़ हो. आप वो लिखें, उस पर जितनी भी डिस्कशन हो जाएगी वो आपके बेनिफिट में. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद. आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो डिप्टी प्रेसिडेंट हैं ISSB के. ये हमें बताएंगे कि ISSB का टेस्ट कितना ज़रूरी है और इसको क्लियर करने के लिए क्या क्या स्किल्स आपके पास होने चाहिए और इसके इंटरव्यू में ख़ास तौर पे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि ISSB के तकरीबन 3000 कैंडिडेट्स का ये इंटरव्यू अब तक कर चुके हैं. पिछले 29 साल से आर्मी में सर्विसेज दे रहे हैं. हम इनसे जानेंगे कि अपने तजुर्बे की रोशनी में इस टेस्ट के बारे में और जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करें. आइए इनसे मुलाकात करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली जाफरी साहब आपकी तशरीफ आवरी का. सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, आप पिछले 29 साल से आर्मी के साथ मुंसलिक हैं और आप ISSB के 3000 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर चुके हैं. ये ISSB का टेस्ट क्या होता है और इसमें कैसे सिलेक्ट किया जाता है लोगों को और ये सारा प्रोसीजर कैसे चलता है, इसके बारे में बताइएगा. जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी. ISSB इज इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड. इंटर सर्विसेज का मतलब है कि तीनों सर्विसेज के लिए, आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए वहाँ सिलेक्शन होती है. 4 ISSBs हैं पाकिस्तान में, तो वहाँ होती है सिलेक्शन होती है. और उसमें भी टेस्ट होते हैं 4 दिन. साइकोलॉजिस्ट का टेस्ट होता है, साइकोलॉजी का, डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू होता है, आउटडोर टेस्ट होते हैं. उन सारे टेस्ट को करके वो उसके बाद रिजल्ट निकालते हैं. देन दे डिस्कस इट वेरी थॉरली और फिर इसका इवेंचुअली नतीजा निकालते हैं. एंड इट्स एज ओल्ड एज अबाउट 1852. अच्छा. हाँ जी, तकरीबन आप समझिए 250 साल पुराना इदारा है ये. वेरी रिफाइंड. सर, आप 3000 से ज़ायद इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर चुके हैं. आपके ख्याल में वो क्या एक वीकनेस है जो कैंडिडेट्स में पाई जाती है जिसको वो ओवरकम करके ज़्यादा बेहतर तौर पे टेस्ट में और इंटरव्यू में पेश हो सकते हैं? जी, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं ना, अ लॉट ऑफ देम दे फेल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द ISSB टेस्ट्स. यानी आप ये सोचिए कि जब एक दफ़ा लोग जाते हैं टेस्ट देने के लिए, तो वहाँ पे तकरीबन उनका कोई 10% के करीब सिलेक्शन रेट है. 100 बंदे जाते हैं तो 10 के करीब सिलेक्ट होते हैं. ठीक हो. लेकिन जो लोग एक दफ़ा फेल होने के बाद दोबारा जाते हैं, उनकी सिलेक्शन की रेशो इससे बेहतर है. वो 16-17% है. वो इसलिए बेचारे फेल हुए होते हैं कि पहली दफ़ा वो तैयारी करके नहीं आए होते. एंड दे हैव नो आइडिया कि हम कहाँ जा रहे हैं, टेस्ट क्या होंगे. सो इन दैट टाइम दे आर शॉक्ड. जब एक दफ़ा वो उससे गुजर जाते हैं, नेक्स्ट टाइम दे पास. सो इसलिए बेहतर ये है कि आप इसको सीरियसली लेके तैयारी करके एंड देन यू गो. सर, ये ISSB का जो टेस्ट है इसकी कोई प्री रिक्विजिट्स क्या हैं? हाँ, ISSB जो टेस्ट लेती है ना, तकरीबन 26 डिफरेंट फील्ड्स की टेस्ट लेती है. फॉर इंस्टेंस PMA के लॉन्ग कोर्स के लिए ले लेगी, PMA के टेक्निकल ग्रेजुएट्स के लिए ले लेगी, कोई नेवी में अगर कोई MBA जा रहा है उसके लिए ले लेगी, किसी लॉयर के लिए ले लेगी, एयरफोर्स के लिए, एरोनॉटिकल इंजीनियर के लिए, या किसी, इतने सारे जो फील्ड्स हैं ना, इन सब के लिए क्वालिफिकेशंस भी और उम्र भी डिफरेंट है. आर्मी के लिए जो लॉन्ग कोर्स के लिए जाते हैं, दैट्स FA, FSC, A levels एंड यू नो अबाउट मिनिमम 18 years ऑफ एज. ये थोड़ी बहुत इसमें ऊपर नीचे होती रहती है कभी कभी. और बाकी हर प्रोफेशन के लिए मतलब डिफरेंट है. सर, आपका 26 साल का आर्मी में एक्सपीरियंस रहा है. आपने ट्रेनिंग में या काम के दौरान क्या क्या चीज़ें सीखी जिन्होंने सारी ज़िंदगी आपका बहुत साथ दिया है?
جی بالکل, یہ بہت اچھا کویشچن کیا آپ نے. انہوں نے ہمیں سب جیسے ہم وہاں پہنچے نا ISSB اور PMA میں جب ہم پہنچے, فرسٹ آف آل انہوں نے ہمیں بالکل بریک کیا, بالکل انہوں نے بریک کر دیا ہمیں. اس کے بعد دوبارہ سے ری بلڈ کیا ہماری پرسنالٹی کو. پھر اس میں جو سب سے میجر چیزیں تھیں, قائد اعظم بھی کہتے تھے ڈسپلن. ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے ڈسپلن. صبح 5 بجے اٹھیں, 4 بجے نماز پڑھنے کے لیے, پھر اگلی نماز پڑھیں, پھر محنت کریں, پھر ساری ان چیزوں کے گو تھرو کریں. ڈسپلن از دا بیسٹ تھنگ جو آرمی آپ کو دیتی ہے, فورسز دیتی ہیں. اینڈ دین سیکنڈ از ہارڈ ورک, اینڈ دین یو بیکم ویری سسٹمیٹک اوور دا پیریڈ آف ٹائم. پھر آپ بہت سسٹمیٹک ہو جاتے ہیں. وہ آپ کی پرسنل لائف میں بھی ہیلپ کرتی ہے آپ کو, اور فوج میں بھی ہیلپ کرتی ہے. سر یہ مختلف قسم کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں, خاص طور پہ ISSB اور دوسرے بھی ٹیسٹ, اس میں یہ کویشچن بڑا کامن ہے کہ آپ کی اسٹرینتھ اور ویکنیس کیا ہے, اور اسٹوڈنٹس کو کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہم اس کا آنسر کیسے کریں. سر آپ کوئی گائیڈ لائن پرووائڈ کریں جس میں اسٹوڈنٹس کو پتہ چلے کہ اس کا جواب صحیح کیا دینا ہے. جی ویری 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 گڈ کویشچن. جو اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز ہیں نا, آپ جو لکھتے ہیں اس کے اوپر وہاں ٹیسٹ میں ضرور ڈسکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, موسٹ آف دا ٹائمس. تو اب بچے کیا کرتے ہیں, جو کینڈیڈیٹس کیا کرتے ہیں, کسی سے سن لیا کہ ان کو فوجیوں کو بکس پڑھنا بڑا پسند ہے تو لیٹس سے دس, یعنی اسپورٹس کا بڑا شوق ہوتا ہے تو لیٹس سے دیٹ. ٹھیک ہو, ایسے کرنے سے, کیونکہ وہ تو ایکسپرٹ ہے نا سارے. اگر میں نے 3000 انٹرویوز لیے ہوئے ہیں, ہر اسٹوڈنٹ یہی کہتا ہے کینڈیڈیٹ کہ جی میں سب سے اچھا ہوں. سو بٹ دے آر ایکسپرٹس, دے کین فائنڈ آؤٹ کہ کون جھوٹ بول رہا ہے یا کون اس کو فیک کر رہا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ میں آپ کو بڑا آسان طریقہ بتاتا ہوں, ویری انٹرسٹنگ. آپ ایک جگہ بیٹھ جائیے الگ کہیں, گیٹ اے پیپر اینڈ اے پین. ٹھیک ہے, اس میں جو خامیاں یا خوبیاں ایک انسان میں ہوتی ہیں, آپ میں نہیں, کسی میں بھی, وہ آپ لکھ لیں. 50 لکھ لیں, 60 لکھ لیں, 70 لکھ لیں. ایک انسان جو ہے وہ انٹیلیجنٹ بھی ہو سکتا ہے, رسپانسبل بھی ہو سکتا ہے, ایموشنلی اسٹیبل بھی ہو سکتا ہے, خوبصورت, جو آپ کو لگتی ہیں 50-60 کوالٹیز ایک انسان میں ہوتی ہیں وہ لکھ لیں, اور جو برائیاں ہیں وہ بھی لکھ لیں. دس ول ٹیک یو اباؤٹ ہاف این آور اور سم تھنگ. اینڈ دین پھر آپ اس میں سے لائن لگائیں نیچے کہ یار اس میں سے میرے میں جینوئنلی کون سی ہے. کوئی بھی انسان خوبی اور خامی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا نا. برے سے برا بھی آدمی ہوگا, وہ کسی سے, اپنی ماں سے تو محبت کرتا ہی ہوگا یا کسی اور سے. وہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ میرے میں یہ خامیاں ہیں, یہ خوبیاں ہیں. وہ 8-10 آ جائیں گی. اس میں سے دین یو سلیکٹ کہ میں نے وہاں کیا بتانی ہے, کیونکہ جو بھی چیز آپ بتائیں گے نا اس پہ پھر ڈسکشن ہوگی. اور اگر آپ نے سچ بولا ہے تو اس پہ جتنی مرضی ڈسکشن کر رہے ہیں آپ اس پہ سرخروئی ہو جائیں گے. سو اس پیٹرن سے آپ لکھیں, اس میں سے سلیکٹ کریں. بالکل ضرورت نہیں ہے کسی اور کی بتانے کی. ہو سکتا ہے وہ اس میں ہوں, آپ کی پرسنالٹی میں نہ ہوں. اگر آپ کو بک ریڈنگ کا شوق نہیں ہے, ڈونٹ سے دیٹ. ہو سکتا ہے آپ کو اسپورٹس کا شوق ہو سکتا ہے لوگوں کی ہیلپ کرنے کا شوق ہو سکتا ہے سوشل سروس کا شوق ہو سکتا ہے پڑھنے کا شوق ہو, فٹ بال کا شوق ہو. آپ وہ لکھیں, اس پہ جتنی بھی ڈسکشن ہو جائے گی وہ آپ کے بینیفٹ میں. سر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اگر کسی کینڈیڈیٹ میں ہوں تو وہ فوری طور پہ اسٹریٹ اوے ریجیکٹ ہو جاتا ہے؟ کئی ایسی کوالٹیز ہیں. فار انسٹنس اگر اس کی انٹیگریٹی میں پرابلم ہے, اس کا کوئی ایسا جو بیہیویئر, رومانٹک بیہیویئر کچھ اس کا ایسا ہے جس کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل, تو وہ بندہ اگر سونے کا بھی بن کے آ جائے وہ اس کو نہیں رکھیں گے انٹیگریٹی پہ. اگر بندہ ایموشنلی اسٹیبل نہیں ہے وہ اس کو نہیں رکھیں گے. اینڈ دے ہیو ویز اینڈ مینس ٹو فائنڈ آؤٹ, اسی لیے تو ٹیسٹ ہو رہا ہے. اگر کوئی بندہ سوشل ریلیشنز مینٹین نہیں کر سکتا اس کو نہیں رکھیں گے وہ. سب سے بڑی چیز, کسی بندے میں اگر پلاننگ کی ایبلٹی نہیں ہے, پلان نہیں کر سکتا, اس کو نہیں رکھیں گے. وہ اس لیے کہ پلاننگ سکھانی بڑی مشکل ہے. اور اب سوچئے کہ ایک افسر ہے یا ایک کپتان ہے, اس کی پلاننگ ایبلٹی ٹھیک نہیں ہے, اور اس کے نیچے جو حوالدار ہیں, سپاہی ہیں, وہ اس کو بتا رہے ہیں سر ایسے کر لیتے ہیں, سر ایسے کر لیتے ہیں. اس کی پوری جو لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی. تو ایسی چند چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بغیر سینس آف رسپانسبلٹی,
اگر احساس ذمہ داری نہیں ہے کسی آدمی میں, وہ کچھ بھی بن جائے, وہ لیڈر نہیں بن سکتا. ہی کانٹ. کسی میں کوئی فزیکل ڈیفارمیٹی ہے, مثلاً کوئی فزیکل ڈیفارمیٹی ایسی ہے کہ وہ بول نہیں سکتا صحیح, وہ بھی فوج کا لیڈر نہیں بن سکتا. ظاہر ہے اس نے تو کمانڈس دینے. تو یہ چند چیزیں ہیں جن کی وجہ سے. سر یہ ایک خاص میں طور پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایموشنل اسٹیبلٹی اور لیڈرشپ کوالٹی, ان دو چیزوں کو کیسے چیک کیا جاتا ہے انٹرویو میں؟ جی, جو ایموشنل اسٹیبلٹی ہے نا, لائف تو بیسیکلی ڈپینڈ کرتی ہے اس کے اوپر. اس میں بہت ساری کتابیں ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر. یعنی اس میں اس کو پھر بہت دفعہ انٹرویو کے اندر اس بندے کے اوپر بہت انڈیو پریشر ڈالتے ہیں وہ, بہت زیادہ. اب آپ دیکھو جب کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے انڈیا پاکستان کا, ایسے تو بیٹسمین کے لیے بیٹنگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. حالانکہ بالر بھی وہی ہے, وہ بیٹسمین بھی وہی ہے, ایکسپیرینسڈ ہے, بٹ وہ ایموشنز اس کو وہ پریشر لینے کی اجازت ہی نہیں دے رہے ہوتے. اور آپ سمجھیں کہ اگر بندہ جنگ میں چلا گیا, گولیاں چل رہی ہیں, بندے ادھر شہید ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں ادھر, اور وہ اگر ایموشنلی اس وقت اسٹیبل نہیں رہتا بندہ, تو مطلب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک دفعہ ہم کسی جگہ ہمارا کانوائے جا رہا تھا, اس کا JCO ایک کمانڈر تھا, GT روڈ پہ وہ گاڑی اس کی الٹ گئی, تو اس میں لوگ بھی تھے. اب اس سپاہیوں میں سے ایک بندے نے فون کیا یونٹ واپس کہ جس طرح اس طرح ہوگی, تو ہم نے کہا وہ JCO کدھر ہے؟ اس نے کہا سر وہ اس گاڑی والے سے لڑ رہا ہے. انسٹیڈ کہ وہ ڈیل کرتا کہ فوجی گاڑی ادھر پڑی ہوئی ہے, لوگ زخمی ہو کے پڑے ہوئے ہیں, میں اس کو ٹیکل کروں, سارے ٹریفک کو کھولوں. تو دیٹ از ایموشنل اسٹیبلٹی. آپ کس طرح سے غصے میں اپنے ایموشنس کو قابو رکھتے ہیں. اس سے ایموشنل اسٹیبلٹی سے اگر نہ ہو تو آپ کا تو گھر بھی نہیں چل سکتا, نوکری نہیں چل سکتی. آپ اتنا اچھا, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, فرسٹ کلاس, اور 2 سال بعد جا کے ایک دن شاہ سے لڑ لیں آپ, it will be difficult for you to survive. So it's emotional stability آپ میں ہونی چاہیے, اور اس کی پریکٹس سے آ بھی جاتی ہے. اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیں, صبر کریں, آ بھی بہت ضروری ہے لیڈرشپ کے لیے. اور دوسرا, لیڈرشپ میں جو آپ دیکھتے ہیں اس میں نا 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے انیشیٹو, اور ایک ہوتی ہے ابیلٹی ٹو انفلوئنس ادر. لیڈر کا تو کام ہی ہے نا لوگوں کو انفلوئنس کرنا. بالکل ایسے. پھر جو آپ نے جو جتنے کاغذات لکھے ہوتے ہیں, ہابیز اور ساری چیزیں, ان میں ڈسکس کر کے وہ دیکھتے ہیں اس نے لائف میں آج تک کیا کیا انیشیٹو لیا ہے. انٹرویو میں چیزیں سامنے آتی ہیں نا. بالکل ایسے. کہ ہاں سر میں ایک دفعہ گیا, میں نے کالج میں کہا جی میں یہ فنکشن کرواتا ہوں, تو پتہ چلتا ہے ہاں اس میں انیشیٹو ہے. میں نے فلانا میچ پلان کیا, میں نے فلانی چیز پلان کی, میں نے فلانا انیشیٹو لیا. پھر ہم اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں, اینڈ دین یو کم ٹو نو کہ ہاں اس میں انیشیٹو ہے. پھر اس کی جو ایبلٹی ٹو انفلوئنس ہے وہ بھی اسی طرح شو ہو جاتی ہے کہ باقی لوگ اس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں. اف یو کانٹ انفلوئنس پیپل یو کانٹ ٹیک دیم ٹو دا وار. سر مجھے یہاں پہ تھوڑا سا یہ بتائیے گا, آپ کی ہابیز کیا ہیں, اور آپ کس کس بزنس میں ابھی آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اور کون کون سا بزنس کر رہے ہیں؟ ہاں, ہابیز تو میری یہ ہیں کہ میں اسپورٹس مین ہوں, نیشنل لیول کا باسکٹ بال میں نے کھیلی, ٹیبل ٹینس میں نے کھیلی پروونشل لیول کے اوپر. گورنمنٹ سے اسکالرشپ بھی ملتا تھا جب میں فوج میں نہیں گیا تھا. تو آئی ایم ویری فانڈ آف ریڈنگ بکس میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں. اور اب میں یہ ہے کہ آئی ہیو اباؤٹ 2 کمپنیز. ایک ہے 360 پراپرٹی مینجمنٹ سروسز, جو پاکستان سے باہر لوگ ہیں رہتے ہیں ایکسپیٹس, ان کی جو پاکستان میں پراپرٹیز ہیں ان کو مینیج کرتے ہیں, ان کو مینٹین کرتے ہیں, رینٹ وصول کر لیا, ٹھیک کر دیا, اس کو سیل کر دیا, اس کو اس طرح کی چیز. ایک یہ کمپنی ہے, اور دوسری ہے ایک پیراڈائز فارمز. میں ایک جگہ کسی جگہ بہت سارے فارم ہاؤسز وغیرہ بنا رہا ہوں. تو بیسیکلی ڈیولپمنٹ اور کنسٹرکشن سے میرا بزنس کا تعلق ہے. سر آپ کے اندر ایک خدمت خلق کا جذبہ بھی ہے, اور اسی کے تحت آپ نے مقصود فاؤنڈیشن بھی بنائی. سر اس میں اس کا کیا کیا ویژن ہے, مشن ہے, اور یہ کس طرح سے کام کر رہی ہے؟ جی دیکھیں, اس کا تو یہ ہے سب سے پہلے کہ میں ایک دفعہ چھور ایک جگہ سندھ میں وہاں پوسٹڈ تھا. تو وہاں ایک جگہ بہت سارے لوگ مسلمان ہو کے آ گئے, ہندو. اچھا. تو وہ اپنی اپنی جگہ سے نکال دیا انہوں نے ان کو, باقی مختلف مذاہب سے وہ آئے ہوئے تھے. بٹ وہ وہاں جب اکٹھے ہو گئے سارے, گاؤں بن گیا پورا ایک, لیکن ان کے پاس روزگار کوئی نہیں تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ یار یہ میرا اس سے ڈائریکٹلی تو کوئی تعلق نہیں ہے, بٹ یہ کھائیں گے کیا, یہ کریں گے کیا. پھر میں نے
خود پیسے لیے کچھ اپنے جیب سے, دوستوں سے, گھر والوں سے, سب لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے میں نے کوئی 7 لوگوں کو کاروبار شروع کروایا, چھوٹے چھوٹے کاروبار. کسی نے ریڑھی لگائی, کسی نے فوڈ کا اسٹال لگایا, کوئلے کی بھٹی لگائی. اینڈ اٹ واز سو گڈ ٹو نو کہ اس 7 میں سے 6 کاروبار چل گئے. صحیح. تو 6 لوگ برسر روزگار جب ہو گئے تو ان کا تو پرابلم سالو ہو گیا. تو پھر میں نے کہا یار جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا یہ کام میں ضرور کروں گا. تو اب میں وہ کام کرتا ہوں, لوگوں کو کاروبار وغیرہ کرا دیے چھوٹے چھوٹے, اور اس کے لیے کوئی لوگ ڈونیشنز بھی دیتے ہیں, اور میں باقی زیادہ تر تو اپنے پیسوں سے کرتا ہوں, دے دیتا ہوں. امجد ثاقب صاحب کی بھی یہی اسٹوری ہے نا جی, مطلب اس طرح سے کاروبار انہوں نے کروایا. پھر دوسرا ہے کہ یہ فری سکولز جو بالکل سلمس کے بچے ہیں, ہم رہتے ہیں کچی آبادیوں میں رہتے ہیں جہاں سرکاری سکولز آتھرائز بھی نہیں ہیں, تو وہاں سکولز وغیرہ بنا کے اور ان کو چلاتے ہیں فری آف کاسٹ. سر جو لوگ آرمی میں آنا چاہتے ہیں, ISSB کے ٹیسٹ میں بھی اپلائی کر رہے ہیں, ان کو آپ کیا گائیڈ لائن دیں گے, اور ان کی پرسنالٹی میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے تاکہ وہ آئیڈینٹیفائی کر کے پہلے ہی دیکھ لیں کہ یہ چیزیں ان میں ہیں, وہ اس میں آگے کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ بہت اچھا سوال, ویری ویری گڈ کویشچن. دیکھیں جو ISSB کے لیے لوگ جاتے ہیں نا عام طور پہ, یو آر گوئنگ ان ٹو اے پروفیشن, اور جو لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں دے وانٹ اے سیریس پروفیشنل پرسن. ٹھیک ہے. ان کو کوئی ایسا بندہ نہیں چاہیے ہوتا جو ٹکا مارنے کے لیے آ گئے. سو یو پریپیئر فار اٹ. آپ دیکھیں نا کہ 4 دن کا ٹیسٹ اور کہاں ہوتا ہے, کسی چیز جگہ کے, کسی بینک کے لیے, کہیں کسی اور جگہ کے لیے ہوتا ہے 4 دن کا ٹیسٹ. دیٹ مینس کہ وہ آپ کی کتنی تیاری کرتے ہیں. جب آپ وہاں پہنچے بھی نہیں ہوتے تو انہوں نے آپ کے پورے اسپیسیفک آپ کے نوٹس بنائے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ خود بھی سیریسلی 6 مہینے سال کم سے کم تیاری کریں. فلوک نہیں لگتا اس میں پھر یہ ہے کہ آپ پڑھیں, جو آرمی میں جہاں جس چیز کا, یہ نیوی میں, ایئر فورس میں جس چیز کا شوق ہے اس کی اچھی سے نالج لیں. ٹھیک ہے. وہ نظر آ جاتی ہے انٹرویو میں فوراً ہی, 2-4 سوال پوچھتے ہیں تو نظر آ جاتی ہے. سب سے پہلی چیز ورک ہارڈ. اینڈ سیکنڈ تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ از کہ اپنی پرسنالٹی کو چینج کرنے کی بالکل کوشش مت کریں. ٹھیک ہے. اس سے بندہ فیل ہو جاتا ہے جا کے. اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو ڈفرینٹ بنایا نا, ایوری بڈی از ڈفرینٹ. سو آپ اپنے اندر جو یہ سینس جو میں نے بات کی, سینس آف رسپانسبلٹی, ایموشنل اسٹیبلٹی, انیشیٹو, یہ ساری چیزیں, ہارڈ ورک, پلاننگ ایبلٹی, لیڈرشپ, ان چیزوں کو یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, ان کو لیں اور ان کو آپ پریکٹس کریں. 6 مہینے, سال, 2 سال لگے نا, تھوڑا آدھا گھنٹہ کا بھی کر لیا, 1 گھنٹہ کا بھی کر لیا, سو دیٹ وین یو ریچ دیئر نظر آئے کہ ایک ایسا آدمی آیا ہے جو تیار ہو کر آیا ہے, ہی از ریڈی ٹو گیو ہز ٹائم ٹو دا آرمی. ہی از سو ولنگ, بیکاز آرمی کی نوکری بہت مشکل ہے. آپ ساؤتھ وزیرستان میں چلے جائیں, کہیں اور چلے جائیں جنگ میں, تو جو بندہ صرف 2 لاکھ روپے کے لیے آیا ہے وہ تو روئے گا وہاں کہ یار اتنے تو شاید مجھے لاہور میں بھی مل جاتے پیسے. آپ جب تک یہ انٹرویو میں ثابت نہیں کر پاتے نا کہ میں بہت زیادہ ولنگ ہوں اور پیشنیٹ ہوں اس کے بارے میں, اور وہ آپ کی تیاری سے ثابت ہوتا ہے کتنا ٹائم آپ نے دیا ہے. تو یہ چیزیں آپ تیاری کر کے ان بکس کو لیں. ڈونٹ چینج یور پرسنالٹی. جو آپ بک پڑھنے کا شوق نہیں تو چھوڑیں, جو شوق ہے وہ بتا دیں. ٹھیک ہے. اس پہ جب ڈسکشن ہوگی تو وہ بندہ بھی بہت ہیپی ہوگا جو انٹرویو لے رہا ہے آپ کا, سیٹسفائڈ ہو, آپ بھی بہت سیٹسفائڈ ہوں گے. سر آپ نے 3000 انٹرویو کیے ہیں, کوئی ایسا کینڈیڈیٹ تھا جس نے اپنا کوئی عجیب و غریب سا شوق بتایا ہو اور وہ آپ کو بڑا اچھا لگا ہو؟ ہاں وہ بالکل, مطلب انسان تو بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا سارے. ایک آیا تھا, اس نے کہا کہ سر مجھے نا ورد کرنے کا شوق ہے. ہابیز میں اس نے لکھا, اچھا تسبیح پڑھنے کا, ہاں ورد کرنے کا شوق. ٹھیک ہو گیا. تو وہاں میں جب انٹرویو سے لینے لگا, وہ کافی مطلب فیل ہونے کے قریب تھا. وہ آپ سمجھیے اگر 50 نمبر پاس ہونے کے لیے چاہیے تو وہ 35-40 کے آس پاس تھا. ایٹ دیٹ ٹائم میرے دل میں خیال آیا کہ یار یہ اللہ تعالیٰ اس کا اتنا ورد یہ کرتا ہے تو اس کے لیے غیبی ہیلپ کیوں نہیں آ رہی. میں بھی انسان ہوں نا, میں سوچ رہا تھا. اینڈ یو نو ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم انٹرویو کی ایسی پیس چینج ہوئی
میرے ایسے کویشچنس نکلنے شروع ہوئے جس کے اس کے آنسر آتے تھے, اور بڑے اچھے نمبروں سے وہ پاس ہو کے گیا. پھر ایک اور کینڈیڈیٹ مجھے ملا جس کو مطلب وہ تھا بلوچستان میں کسی گاؤں کا تھا, چپلیں اس نے پہنی ہوئی تھی نارمل, پرانی شلوار قمیص لیکن صاف ستھری تھی. اب وہ اس کو بھی فیل, بیکاز آپ نے کافی سارے سوال پوچھنے ہوتے ہیں فیل کرنے سے پہلے بھی. ایک جب انٹرویو جب میں فیل کرنے لگا اس کو, میں آخری بس اب وہ سوال کر رہا تھا کہ میں کلوز کروں اس کو. اس سے جب میں نے سوال پوچھا کہ یہ آپ نے کہا کہ مجھے 10 لاکھ روپے چاہیے, تو کیا کریں گے آپ 10 لاکھ روپے سے؟ اس نے کہا سر میری چھوٹی بہن ہے, اس کو تھیلیسیمیا ہے, تو وہ اس کو 10 لاکھ روپے دے دوں گا میں. میں نے کہا تم تو کہہ رہے تھے میری بہن ہی کوئی نہیں ہے, اس میں تو تم نے لکھا ہی نہیں ہے فارمز میں, تو یہ کون سی بہن؟ اس نے کہا سر میں ایک دفعہ کراچی گیا, ہاسپٹل سے میں باہر نکل رہا تھا, تو وہاں کوئی بچی چھوڑ گیا, کسی اور کی بچی. لوگ ہاسپٹل والے بہت ڈھونڈتے رہے, کوئی نہیں آیا. تو میں نے اپنی والدہ کو فون کیا, جی یہ بچی ہے لاوارث ہے, ہمیں کچھ خیال کرنا چاہیے اس کا. انہوں نے کہا میری بہن بھی نہیں ہے کوئی, تو والدہ نے کہا اس کو لے آؤ. اب ناؤ یو سی دیٹ سینس آف ریسپانسبلٹی ٹورڈ سوسائٹی اینڈ ہارٹ. بہت سارا. پھر اس نے کہا, میں نے کہا اچھا اور تمہاری زندگی کا کوئی واقعہ, کوئی ایڈونچر؟ اس نے کہا نہیں سر میں گاؤں میں رہتا ہوں, کیا ایڈونچر ہوگا, بس ایک دفعہ میں کراچی سے گزر رہا تھا کہیں سے, تو 2 جگہ پہ نا کراس فائرنگ ہو رہی تھی 2 گروپس کی, اس میں ایک راہگیر کو گولی لگ گئی. دین آئی وینٹ ان دیٹ کراس فائر, آئی پکڈ ہم اپ, پٹ ہم ان اے رکشا اینڈ ٹک ہم ٹو دا ہاسپٹل. میں نے کہا یار یہ جو پرائے آدمی کے لیے فائر میں چلا گیا اپنے سولجرز کے لیے تو جائے گا. وہ سچ ان یوزول کینڈیڈیٹ, اور پاس ہو سکتا ہے, ابھی افسر ہوگا, وہ کپتان ہوگا کہیں, وہ ویری کئی دفعہ بہت ان یوزول لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے سر, قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ آپ کا ایک بڑا اچھا تعلق ہے, ان کی فاؤنڈیشن بہت سارے پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے, ان کے کام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ونڈرفل. دیکھیں یہ قاسم شاہ صاحب جو ہیں یہ بیسیکلی تو اللہ تعالیٰ کا کام کر رہے ہیں نا. جو بھی بات وہ کرتے ہیں, جو بھی جیسے بھی کرتے ہیں اپنی سوچ کے حساب سے, اپنے اس کے حساب سے اچھی بات ہی کرتے ہیں نا. اور وہ مطلب پھر وہ لوگوں کے دلوں میں اترتی ہے بات, اگر اچھی بات ہوتی ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ بھی کھڑا ہوتا ہے اچھی بات کے پیچھے, اگر ہم اچھی بات کریں تو. پھر دین یو نو کتنے کہاں سے وہ کہاں پہنچے. وہ لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل بھی بہت سارے لوگوں کے لیے ہے نا, کہاں سے اٹھے اتنی کام لائف میں, کیا کیا انہوں نے اچیو کیا اپنی محنت سے, خدا کے کرم سے. لوگوں کو مفت ایجوکیشن دینا, چیریٹیز بنانا, میڈیکل, صلح, کیا کیا کام وہ کر رہے ہیں. اور ایک آدمی جو سارا دن اپنا اللہ تعالیٰ کے لوگوں کو اچھی باتیں سمجھانے میں گزار دے, تو ظاہر اس سے تو انسپائر ہونا بنتا ہے نا. اور ہم باقی لوگوں کو بھی کرنا چاہیے. جیسے میں آج آپ کے پاس آیا ہوں, شاہ صاحب سے امپریس ہو گیا نا کہ یار وہ اچھی بات اب لوگوں کو بتا رہے ہیں, چلو جو ہمیں پتہ ہے ہم بھی لوگوں کو بتائیں, نیکسٹ جنریشن کے کام آئے. بہت بہت شکریہ سید علی جعفری صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا شکر گزار ہوں. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ ISSB کے ٹیسٹ کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں کس کس طرح کے سوال ہوتے ہیں اور آپ کس کس طرح سے اس کو پریپیئر کر سکتے ہیں, ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.